अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं सर पकड़ कर बैठा था। घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक गूंगी लड़की से करवा दी थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कमरे में जाते ही इसको तलाक देकर घर से निकाल दूं। गुस्से में घोलते हुए मैं जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, अंदर से आती हुई चीखों की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मैं खौफ से लर्ज उठा, क्योंकि पूरा कमरा। मेरा नाम फ़ज़ल अहमद है और मैं इस वक़्त सिर्फ़ 16 साल का लड़का था जब मेरे सगे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती बैरून मुल्क भेज दिया ताकि मैं मेहनत मज़दूरी करके इनके लिए पैसे कमा सकूँ। इस वक़्त मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक़्त ऐसे गुज़रेगा, कि मैं अपने बचपन और अपनी जवानी के सारे दिन दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुर्बान कर दूँगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस वक़्त मेरे भाई की नई-नई शादी हुई थी और वो ये कहकर कि एक तरफ हट गया कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर परदेस नहीं जा सकता है। उसका कहना था कि अभी-अभी बीवी आई है और वो इसे छोड़कर कैसे चला जाए। लिहाज़ा घर के बड़े सब आपस में बैठे और फैसला किया कि अफ़ज़ल को भेज दो, क्योंकि ना इसकी बीवी है और ना बच्चे हैं। वही जा सकता है और उस दिन मेरी तकदीर लिख दी गई। मैं रोता रहा लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा था और यूँ मैं परदेस रवाना हो गया। शुरू-शुरू में जो साल मैंने वहाँ गुज़ारे वो ऐसे थे जैसे याद करके आज भी मेरी रूह काँप उठती है। तन्हा, भूख, प्यास, अजनबी ज़ुबान, लोगों की सख्ती और काम के बाद की नाकाबिले बर्दाश्त थकन। ये सब मेरे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं था। मैं अजनबी मुल्क में ना किसी को जानता था, ना कोई मेरा दुःख दर्द बाँटने वाला था। कई रातें भूखा सोया, कई दिन ऐसे आए जैसे तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल तक ना जा सका, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। वहाँ का मौसम भी मेरे लिए नया था, कभी शदीद गर्मी और कभी शदीद सर्दी। मैंने अपने कपड़ों और अपने दिल दोनों को सख्त कर दिया और हर दिन अपने ऊपर जबर करके ज़िंदा रहा, लेकिन रफ्ता-रफ्ता मैं इस सब का आदी हो गया और अपने दुःख दर्द को अपने अंदर दफ़न करके सिर्फ़ एक ही चीज़ को सामने रखा और वो थी अपने घर वालों की खुशी। मैंने पैसे भेजना शुरू किया और वो पैसे ऐसे थे कि जैसे मेरे जिस्म के पसीने और खून के थे। इन्हीं पैसों से मेरा घर किराए के मकान से निकलकर अपने साथी मकान में आया। मेरी बहनों की शादी इन्हीं पैसों से हुई और अब्बू का बाईपास भी इन्हीं पैसों से हुआ। अम्मी और अब्बू ने उम्रा इन्हीं पैसों से किया और बाकी का सारा खर्च भी मैं ही उठाता रहा। मेरे बड़े भाई ने तो काम करना ही छोड़ दिया। वो हँसते हुए कहता कि अब मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब अफ़ज़ल परदेस में है तो। और दिन-रात पैसा कमा रहा था मैं। मेरे दिल में कई बार चुभन हुई, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि सोचता था कि अगर मैं इन सब के लिए सहारा ना बनूँ तो फिर कौन बनेगा। कई साल गुज़र गए, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। मैं अब ज़्यादा पैसे कमाकर घर भेजता था और इसके बावजूद मैं सब कुछ कर रहा था। जब भी अपनी शादी का ज़िक्र छेड़ता तो घर वाले बात बदल देते। वो यही कहते कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और ये सिलसिला बरसों जाता रहा। यहाँ तक कि मैं 30 साल से ऊपर का हो गया, लेकिन मेरे घर वाले अभी भी यही बात दोहराते रहे और हर बार मैं खामोशी इख्तियार करता, क्योंकि इसके सामने मेरे बाप की कोई अहमियत नहीं थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके और माँ से कह दिया कि अम्मी, अब मैं 33 साल का हो गया हूँ। मेरे बड़े भाई के बच्चे जवान हो गए हैं और आप अब भी मुझे यही कहती हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये सुनकर माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हमारे लिए तो तू आज भी वही 16 साल का बच्चा है, जो उस दिन घर से परदेस गया था। मैंने माँ से कहा कि ये जज़्बाती बातें ना करें, मेरे लिए कोई लड़की तलाश करें, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी के दिन ऐसे ही ज़ाया हो रहे हैं और मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त अक्सर कहा करता था कि जो लोग बैरून मुल्क काम करते हैं, वो कुँवारे होते हैं और इनकी शादियाँ घर वाले नहीं करवाते। क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर शादी हो गई तो वो अपने लिए पैसे कम भेजेंगे और इससे कहेंगे कि तेरे घर वाले भी तेरे साथ ही यही खेल खेल रहे हैं। मैंने इस वक़्त इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब वक़्त गुज़रने के बाद मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सच कह रहे थे और वाक़ई ही मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे घर वाले अगर मेरी शादी नहीं करवा रहे तो इसके पीछे कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी, और मैं अपने दिल को ये कहकर बहलाता कि शायद किस्मत में अभी देर है। अगर नसीब में हुआ तो वक्त पर सब कुछ खुद ही हो जाएगा। और इस सोच के साथ साथ मैं बरसों गुजार रहा था,
لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جس دن میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ میرا کزن ایک شادی میں گیا ہوا تھا، وہاں بڑے بھائی بھی بیٹھے تھے اور باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی زبان سے وہ پہرا بول دیا جو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی سچائی کو ظاہر کرتا تھا۔ میرا کزن وہ بات ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیتا اور جب میں نے سنی تو میری روح کانپ گئی۔ اس کی ریکارڈنگ میں میرا بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فضل کی شادی کر دیں گے تو ہمارے گھر کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اس کی شادی کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ ہمارے لیے اتنے پیسے نہیں بھیجے گا جتنے ابھی بھیج رہا ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ دوست بالکل ٹھیک کہتا تھا جو ہمیشہ مجھے سمجھاتا تھا کہ تمہارے گھر والے جان بوجھ کے تمہاری شادی نہیں کر رہے تاکہ تم پردیس میں تنہا رہ کر ہمیشہ ان کے لیے کمائی بھیجتے رہو۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا، میرا دل جیسے ایک لمحے میں ہزار ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کے سب قیمتی لمحے قربان کر دیے وہی میرے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہے ہیں اور میری ذات کو صرف ایک کمائی کے آلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا اور کھل کر اپنی ماں کے سامنے بات رکھ دی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اب بھی میری شادی نہیں کرواتے تو پھر میں پردیس سے واپس آ جاؤں گا، اپنی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں آ کر خود اپنی پسند سے کسی لڑکی کو ڈھونڈ کر شادی کر لوں گا۔ میں نے یہ بات ایک بار نہیں کئی بار دہرائی اور ہر بار میرا لہجہ سخت تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ میری ماں کو یقین آ گیا کہ میں واقعی ہی یہ قدم اٹھا لوں گا اور اگر میں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کی برسوں کی محنت اور سارا نظام جو میرے پیسوں پر چل رہا تھا وہ سب ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے خود لڑکی تلاش کریں گے اور مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے صرف 2 ہفتے بعد ہی ماں نے مجھے خبر دی کہ ایک رشتہ آیا ہے اور انہوں نے اس پر غور بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی بہت اچھی اور خاندانی ہے نیک ہے۔ پھر جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ لڑکی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میرا دل فوراً اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس کا نام مریم بتایا گیا اور جیسے ہی تصویر سامنے آئی میرے دل نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں اپنی زندگی کا ساتھی بنا سکتا ہوں۔ میں عام طور پر پہلی نظر میں کسی بات پر ہاں نہیں کرتا لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اگر وہ لڑکی عام سی ہوتی تو میں سوچنے میں وقت لگاتا، مگر چونکہ وہ اتنی دلکش اور معصوم چہرے والی تھی اس لیے میں نے پہلی ہی تصویر پر ہاں کر دی۔ امی نے کہا کہ اب شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہیں، لڑکی والے چاہتے ہیں کہ شادی مہینے کے اندر اندر ہو جائے تاکہ زیادہ وقت نہ لگے اور تم بھی پردیس سے زیادہ دن کی چھٹی نہ لو، اس لیے ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تم پیسوں کا بندوبست کر دو تاکہ تیاری مکمل ہو سکے۔ میں نے ماں کو جواب دیا کہ پیسوں کو فکر نہ کریں، آپ صرف تیاری پر توجہ دیں، باقی سب میں سنبھالوں گا، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں کے اندھیرے کے بعد پہلی بار میری زندگی میں روشنی داخل ہونے والی ہے۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی تھی، ہر طرف خوشی اور رونق کا ماحول تھا، لیکن اصل دکھ یہ تھا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے شادی سے پہلے کی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ میرا مالک کہہ چکا تھا کہ اگر تم وقت سے پہلے گئے تو پھر تمہیں شادی کے فوراً بعد واپس آنا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکو گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں تبھی جاؤں گا جب سب انتظامات ہو جائیں گے تاکہ ایک تو مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور دوسرا میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ دن گزار سکوں، کیونکہ اگر میں مہینے پہلے چلا جاتا تو شادی کے بعد مجھے صرف 1 مہینے کے لیے بیوی کے پاس رہنے کا موقع ملتا اور پھر پردیس واپس جانا پڑتا۔ یہ سوچ کر میرے ذہن میں ہر وقت یہی رہتی کہ میں اسی امید پر خاموشی سے کام میں لگا رہا۔ میری ماں نے شادی کے نام پر مجھ سے خوب پیسے لیے اور میں نے بھی دل کھول کر بھیجے کیونکہ سوچتا تھا کہ میری بیوی کے لیے سب کچھ اچھا سامان ہو جائے۔ میں نے ماں سے کہا کہ پیسے کی فکر مت کرنا، بس میری دلہن کے لیے سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہر بار ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ ہاں فکر نہ کرو، ہم سب انتظامات خود دیکھ لیں گے۔ میں خوش تھا کہ میرا بوجھ ہلکا ہے اور سب کچھ ماں اور بہنیں سنبھال رہی ہیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور دن قریب آ رہے تھے، گھر میں ڈھولکیاں بجنے لگیں، بہنیں نخرے اٹھا رہی تھیں اور ہر طرف ہنسی خوشی سما تھا۔ میں روز ویڈیو کال پر دیکھتا، سب کو خوش دیکھ کر میرا بھی دل خوشی سے بھرپور تھا۔ رشتہ دار آنا شروع ہو گئے اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ افضل کی شادی ہے، اب تو گھر میں بہار آئے گی۔
آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب میری پرواز تھی۔ میں صبح سویرے پاکستان پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ بہنیں بھاگ کر گلے لگیں اور ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے تھے۔ سب لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ آج تو ہمارے افضل کا دن ہے، اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اب سب جلدی سے مکمل ہو جائے تاکہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جا سکوں۔ مجھے بس سونے کا تھوڑا سا وقت ملا اور پھر صبح سویرے تیار ہو کر بارات کے ساتھ نکل گیا۔ راستے میں بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے۔ نکاح پڑھایا گیا اور میں دلہن کے ساتھ جڑ گیا۔ سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن یہ خواب اچانک ایک دھچکے سے بدل گیا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ جب نکاح کے بعد رخصتی کا وقت قریب آیا اور صرف 5 منٹ باقی رہے تو لڑکی کے بھائی اور بھابھی نے آ کر ایک حقیقت بیان کی جس نے میری زمین گرا دی۔ انہوں نے کہا کہ مریم بول نہیں سکتی اور گونگی ہے، اور یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دماغ چکرا گیا اور میں حیرت میں ڈوب گیا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ میں نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے ماجرا؟ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے یہ سب پتا تھا؟ ماں نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگی کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سب رشتے کی باتیں کرتے رہے، آپ نے تصویریں دکھائیں، خاندان والوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، تو آپ کو یہ بات کیسے نہ پتہ چلی؟ لیکن ماں بضد تھی کہ وہ لوگ ابھی بتا رہے ہیں، ہمیں بھی آج ہی معلوم ہوا ہے کہ، اور اب چونکہ نکاح ہو چکا ہے اس لیے بضد مزگی مت کرو، خاموشی سے رخصتی کروا لو۔ دلہن کے گھر والوں سے لے جاؤ کہ یہ بات سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ایک دن میں کیسے بدل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے خواب بکھر کے دل کی ساری خوشیاں ختم ہو گئیں اور ایک خالی پن میرے وجود پر حاوی ہو گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور سب لوگ موجود تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، لیکن میرے دل میں ایک ایسا زخم تھا جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میری بیوی کو نکاح کے بعد میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سارا دن شادی کے شور شرابے اور مہمانداری کے بعد مہمان بھی تھک گئے تھے۔ سب نے کھانا کھایا، کچھ گپ شپ کی اور پھر ایک ایک کر کے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ گھر میں ایک الگ سی خاموشی چھا گئی، لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں اس خاموشی کے اندر اپنے اندر کے اس شور کو چھپا رہا تھا۔ میں سیدھا امی ابو کے کمرے میں گیا اور وہاں جا کر میں نے وہ سوال کر ڈالا جو میرے دل کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیسی شادی تھی؟ یہ کیسا فیصلہ تھا جس میں میرے اندھیرے میں رکھا گیا؟ امی ابو پہلے تو نظریں جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد امی نے بہانہ بنایا اور کہا کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلا، ہمیں لگا کہ لڑکی شرمیلی ہے اس لیے بات نہیں کرتی، وہ ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھی رہتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہوا۔ لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ سچ نہیں بول رہے۔ میں ان کے چہروں کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا کہ انہیں سب معلوم تھا، لیکن انہوں نے مجھے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ جب میں سختی سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو اتنی بڑی بات کا علم نہ ہو، تو ابو نے آہستہ سے آواز میں کہا کہ بیٹا اب جلدی جلدی میں تو یہی ہوتا ہے نا، تم نے کئی بار کہا کہ شادی کرنا ہے تو نوکری چھوڑ کر واپس آ جاؤ گے۔ ہم نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا کہ تیرے ہاتھ سے وقت نہ نکل جائے، اس لیے تمہاری شادی جلدی کروا دی۔ ہم سے غلطی ہو گئی، میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ میرا دماغ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں ایک ایسا لڑکا تھا جو پردیس میں سالوں سے کما رہا تھا، اپنے خون پسینے کے پیسے بھیج رہا تھا، اپنے والدین بہن بھائی سب کا سہارا بنا ہوا تھا۔ میری کمائی سے گھر چل رہا تھا اور میری کمائی سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی، میرے پیسوں سے ابو کا علاج ہوا تھا، تو پھر آج مجھے ہی کیوں دھوکے کا نشان بنایا گیا؟ میں اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے جیسے لڑکے کو پاکستان میں اگر رشتہ نہ تلاش کیا جاتا تو 16 سال کی حسین لڑکی بھی آسانی سے مل سکتی تھی، وہ بھی انتہائی خوبصورت، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ میں ایک ایسے پیسے کمانے والا لڑکا تھا، میری اچھی نوکری تھی اور لوگ ایسے لڑکوں کو رشتہ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں کرتے۔ لیکن میرے ماں باپ نے جانے کس مجبوری یا کس لالچ میں آ کر مجھے ایسے رشتے میں جکڑ دیا جس کا انجام مجھے ایک سزا کے طور پر بھگتنا پڑا۔ میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کا پاسپورٹ بنوا کر اسے اپنے ساتھ پردیس لے جاؤں گا، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گا، اس کے ساتھ ہنسوں گا، باتیں کروں گا، دل کی ہر بات کہوں گا،
اور وہ مجھے جواب دے گی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی بنے گی۔ لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ میری بیوی بول نہیں سکتی، تو میرے سارے خواب ایک جھٹکے میں ٹوٹ گئے۔ میرے دل میں نفرت اور بیزاری سے گھیر لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کو طلاق دے دوں اور خاموشی سے واپس پردیس چلا جاؤں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ہم سفر کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکوں گا جو میرے سوالوں کا جواب ہی نہ دے سکے گا، میری بات کو سن کر اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکے گا۔ یہ تو میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اگر یہی سب ہونا تھا تو پھر میں نے پردیس میں ہی کوئی لڑکی ڈھونڈ لیتا اور وہیں شادی کر لیتا۔ کم از کم اس وقت میرے پاس یہ پچھتاوا تو نہ ہوتا کہ میری ماں بار بار کہہ رہی تھی کہ اب تو نکاح ہو گیا، اب تو رخصتی ہو گئی، اب بدمزگی نہ پیدا کر، اب تو اپنے کمرے پہ چلا جا، وہاں جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جا، یہی کھڑا رہے گا یا کیا کرے گا؟ لیکن میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں کمرے کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ حسین خواب جو میں نے برسوں سے سجائے تھے، وہ کس طرح بکھر کر میرے سامنے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک دن میری دلہن میرے کمرے میں ہوگی اور مسکرا کر مجھ سے بات کرے گی، میرے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرے گی۔ لیکن حقیقت میں جو لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، اس سے میرا دل بھی بھر گیا، اور خاموشی جیسے میں نے خواب کی تعبیر سمجھا تھا وہ حقیقت میں ایک دیوار بن گئی جسے پار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میرا دل بوجھل تھا، میرا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا، اور میرا وجود اس دکھ سے لبریز تھا کہ جسے میں بیان کرنے کے لیے لفظ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور دل میں عجیب سا بوجھ لیے سوچ رہا تھا کہ اس زندگی کا کیا کروں گا جو ابھی شروع ہوئی ہی نہیں تھی اور ختم بھی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی، یا تو اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا یا پھر اسے یہیں چھوڑ کر واپس پردیس چلا جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی نوکری پر واپس جاؤں گا، وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کر لوں گا اور مریم کا نام اپنے ساتھ رہنے دوں گا، اور میری بیوی پہ ہلائے گی، لوگوں کی نظروں میں عزت بھی پائے گی، اور میں کبھی کبھار اس کے لیے پیسے بھی بھیج دیا کروں گا تاکہ اس کی زندگی کرتی رہے، مگر میرے ساتھ میرا کوئی رشتہ باقی نہ ہوگا۔ ایک ہی پل میں میرے دماغ نے نہ جانے کتنے راستے سوچ لیے تھے، لیکن کوئی بھی دل کو سکون دینے والا نہ تھا۔ جب میں کمرے کے قریب پہنچا تو اچانک میرے قدم رک گئے، کیونکہ اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں حیران تھا کہ یہ آواز کس کی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا علم تھا ایک گونگی لڑکی پوری طرح چیخ نہیں سکتی، اس کی بہت ہلکی سی آواز نکل سکتی ہے، لیکن یہ جو آواز میں سن رہا تھا وہ تو بالکل صاف اور پوری تھی۔ میرے دل میں عجیب سا شک پیدا ہوا۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میرا دماغ ٹھٹ کے رہ گیا۔ سامنے میری بہن کھڑی تھی اور مریم ایک کونے میں بیٹھی سہمی ہوئی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہن کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام؟ تو وہ گھبرا کر بولی کہ میں تو بس اسے کوئی بات سمجھانے آئی تھی، شاید یہ کچھ اور سمجھ گئی اور ڈر گئی، اس لیے چیخنے لگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا اس کمرے میں کوئی کام نہیں ہے۔ بہن نے نظریں جھکائی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مریم ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار ابھی بھی نمایاں تھے۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دل کا غصہ زبان پر آ گیا اور میں نے کہا کہ تمہارے بھائی اور بھابھی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بول نہیں سکتی، تمہیں میرے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور مجھے یہ لگا کہ شاید تم سن بھی نہیں سکتی، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو سن نہیں سکتا وہی بول نہیں سکتا۔ اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم میری بات سن سکتی ہو، تو آہستہ سے سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون آیا کہ چلو سننے کی صلاحیت تو ہے۔ پھر میں نے سخت لہجے میں کہا لیکن مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ شادی میرے لیے ایک غلطی ہے اور میں اس غلطی کو اپنے ساتھ نہیں جکڑ سکتا۔ میری بات سن کر وہ اچانک اٹھی اور میری آنکھوں کے سامنے آ کر دروازہ بند کر دیا، پھر کھڑکیوں کی طرف گئی اور انہیں بھی بند کرنے لگی، پردے نیچے گرائے اور کمرے کو بالکل اندھیرا سا کر دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہے، میں تو اسے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں اور یہ کمرے کو اس طرح بند کر رہی ہے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی خاص اور راز و نیاز کی بات کرنے والا ہوں۔
میرا دل اور زیادہ بھاری ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری بات سنو، مجھے گونگی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں چاہیے۔ تم سن سکتی ہو، تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہے۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں ایک دم حیران رہ گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا یہ لڑکی شاید صرف گونگی نہیں بلکہ کہیں پاگل بھی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھے روکنا چاہتی ہو، جیسے وہ میرے قریب رہنا چاہتی ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا پھر میرے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر اور حیران ہو گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی جسے میں گونگا سمجھ رہا تھا اچانک بولنے لگی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں جیسے اچھل پڑا، دل دھڑکنے لگا اور دماغ سن ہونے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بول سکتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جھوٹ میں نے نہیں بولا، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں یتیم ہوں اور میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری سہارے بس میرا بھائی اور اس کی بیوی تھی۔ میری بھابھی ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح سے جلدی سے گھر سے نکال دے، تاکہ اس پر کوئی بوجھ نہ رہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ جب آپ کی ماں رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر آئی تو میری بھابھی نے روایتی انداز میں کہہ دیا کہ ہماری مریم تو بالکل گونگی ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں شریف ہوں، چپ چاپ رہتی ہوں، کسی سے بات چیت نہیں کرتی، مگر آپ کی ماں نے یہ بات کچھ اور ہی سمجھ لی اور فوراً کہہ دیا کہ اگر گونگی ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، حالانکہ انہوں نے اس وقت مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور مجھے زبردستی کہنے لگیں کہ اب تمہیں گونگے ہی رہنے کا ناٹک کرنا ہے، کیونکہ وہ اگلے مہینے اپنے شوہر کے ساتھ سیر کرنے جانے والی تھی اور چاہتی تھی کہ اس سے پہلے میرا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے۔ اس نے مزید کہا کہ میری بھابھی نے میرے ساتھ ایک ڈیل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ ناٹک کروں گی تو وہ مجھے کسی اچھے گھر میں بیاہ دیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی۔ جب میں نے آپ کی تصویر دیکھی تو مجھے آپ اچھے لگے اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کی بیوی بنوں، لیکن پھر جب شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے ماں باپ جان بوجھ کر خوش ہو رہے ہیں، ان کو گونگی لڑکی ملی ہے، تو میں حیران رہ گئی کہ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر سچ بول دیا تو شاید سب کچھ خراب ہو جائے۔ اس لیے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا اور فیصلہ کیا کہ شادی کی رات ہی آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی جو آپ کی بہن کمرے میں آئی تھی وہ چلا رہی تھی تو وہ میری آواز سن چکی تھی۔ اس نے مجھے دھمکایا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ میں بول سکتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اس لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی اور زور زور سے چیخنے لگی تھی تاکہ اپنی اصل حالت پر چھپا سکوں، اور اسی دوران آپ آ گئے۔ اچھا ہوا کہ آپ وقت پر آ گئے، ورنہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر دیتی۔ یہ سب کچھ سن کر میں سکتے میں آ گیا، میرا دل دھڑکنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ میرے ماں باپ کس حد تک گر گئے ہیں، کس قدر دھوکے اور فریب میں نے اپنی زندگی کے آغاز پر دیکھے ہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ پھر میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ تم ابھی گونگے ہونے کا ہی ناٹک جاری رکھو، کسی کو بھی یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم بول سکتی ہو۔ میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بھی تم اچھی لگی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میں گھبرا گیا تھا، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو گھبرا ہی جاتا۔ اس نے میری بات کو سمجھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اسبات میں سر ہلایا۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے فوری طور پر اس کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے۔ مجھے پتا تھا کہ عام طور پر یہ کام وقت لیتا ہے، لیکن اگر زیادہ پیسے دیے جائیں اور رشوت دی جائے تو ارجنٹ بنیادوں پر یہ سب کام ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا اور اب پیسے خرچ کر کے سب کچھ جلدی مکمل کروایا۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد میں نے بہانے کے طور پر ہنی مون کی بات کی اور مریم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے پہلی ہی فرصت میں ویڈیو کال کی۔ ویڈیو کال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے سوچا کہ مجھے
دھوکہ دے کر گونگی لڑکی کے ساتھ باندھ دو گے، مگر اللہ نے میرے ساتھ اچھا کر دیا۔ اب اپنے بڑے بیٹے سے کہیں کہ وہ آپ کا خرچ اٹھائے اور اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اب آپ کے مہینے کے صرف 30,000 روپے بھیجوں گا۔ 2 لوگوں کے لیے یہ رقم کافی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پہلے ہی گھر ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، تو میں کیوں مہینے کے 1.5 لاکھ بھیجوں؟ آپ کو پیسوں بھیجتا رہوں گا۔ اب میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی بیوی ہے اور میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ بڑی مہربانی، آپ نے میرے لیے بڑا سوچا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کر دی ہے۔ میرے گھر والے یہ سن کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے رہے، لیکن میں ان کے کالز کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ میں نے ان کی دنیا الگ کر دی اور اپنی دنیا الگ بنا لی۔ مریم کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، وہ زندگی جس میں سچائی تھی، محبت تھی اور سکون تھا، اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے وقت پر حقیقت دکھا دی اور مجھے اس رشتے میں وہ خوشی دے دی جس کا خواب میں سوچ رہا تھا۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنی زندگی مریم کے ساتھ ہی گزارنی ہے، تو دل کو ایک عجب سا سکون ملنے لگا، کیونکہ زندگی شروع میں میرا ذہن بکھرا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی تباہ کر دی گئی ہے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور مریم بھی پوری طرح سے میری زندگی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ بہت سمجھدار نکلی۔ اس نے میرے دل کو جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا خیال رکھا۔ کبھی مجھے وقت پر کھانا دیتی، کبھی میرے کپڑے سنبھالتی، اور جب میں کام پر جاتا تو وہ دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کرتی۔ اس کی یہ دعائیں اور یہ عادتیں مجھے آہستہ آہستہ اس کی محبت میں کھینچنے لگی۔ میں سوچتا تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دے دوں گا یا پھر یہیں چھوڑ دوں گا، وہی لڑکی اب میری سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ مجھے اس کی خاموش مسکراہٹ میں سکون ملنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اعتماد تھا جو مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ ادھر میرے ماں باپ بار بار فون کرتے رہتے اور میں ان کی کالز دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا، جنہوں نے میری خوشی کی قیمت اپنے خرچے کے ساتھ لگائی۔ ایسے والدین کا میں کیا کروں جو بیٹے کو سامان سمجھتے ہوں، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے آواز آتی کہ ماں باپ میں چاہے جیسے بھی ہوں وہ ماں باپ ہوں۔ ان کے لیے دل میں ایک جگہ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے قابو میں نہیں آؤں گا، کیونکہ ایک بار جو دھوکہ مل جائے گا اس کے بعد اعتماد واپس نہیں آتا۔ مریم نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے ساتھ بات کر لوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس جھوٹ اور دھوکے سے دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ وہ مسکرا کر چپ ہو جاتی تھی اور بس میری بات مان لیتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ہم گھومتے پھرنے جاتے، کھانے کے لیے باہر نکلتے اور نئی نئی جگہ دیکھتے۔ وہ اتنی خوش ہو جاتی کہ اس کی ہنسی میرے دل کو چھو جاتی۔ مجھے لگتا کہ یہ ہنسی میرے گھر میں وہ روشنی لے کر آئی ہے جو برسوں سے غائب تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر مریم جیسی بیوی ملے تو پھر زندگی میں کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس نے میرا اعتماد بحال کر دیا۔ اس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا اور اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب میری زندگی ایک نئے سفر پر تھی جو سچائی اور محنت سے بھرا ہوا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔